New 7 Wonders of the World. In 2000, a Swiss foundation launched a campaign to determine the new 7 Wonders of the World. Given that the original 7 Wonders list was compiled in the 2nd century BCE, and that only one entrant is still standing, the Pyramids of Giza, it seemed time for an update. And people around the world apparently agreed, as more than 100 million votes were cast on the internet or by text messaging. The final results, which were announced in 2007, were met with cheers as well as some jeers. A number of prominent contenders, such as Athens' Acropolis, failed to make the cut. Do you agree with the new list? Great Wall of China. Great Wall of China near Beijing, China. Great might be an understatement. One of the world's largest building construction projects, the Great Wall of China is widely thought to be about 5,500 miles, 8,850 kilometers, long. A disputed Chinese study, however, claims the length is 13,170 miles, 21,200 kilometers. Work began in the 7th century BCE and continued for 2 millennia. Although called a wall, the structure actually features 2 parallel walls for lengthy stretches. In addition, watchtowers and barracks dot the bulwark. One not-so-great thing about the wall, however, was its effectiveness. Although it was built to prevent invasions and raids, the wall largely failed to provide actual security. Instead, scholars have noted that it served more as political propaganda. Chichen Itza. The Castillo, a Toltec-style pyramid, rises 79 feet, 24 meters, above the plaza at Chichen Itza in Yucatan State, Mexico. The pyramid was built after invaders conquered the ancient Maya city in the 10th century. Chichen Itza is a Mayan city on the Yucatan Peninsula in Mexico, which flourished in the 9th and 10th centuries CE. Under the Mayan tribe Itza, who were strongly influenced by the Toltecs, a number of important monuments and temples were built. Among the most notable is the stepped pyramid El Castillo, the castle, which rises 79 feet, 24 meters, above the main plaza. A testament to the Mayans' astronomical abilities, the structure features a total of 365 steps, the number of days in the solar year. During the spring and autumnal equinoxes, the setting sun casts shadows on the pyramid that give the appearance of a serpent slithering down the north stairway. At the base is a stone snake head. Life there was not all work and science, however. Chichen Itza is home to the largest tlachtli, a type of sporting field, in the Americas. On that field the residents played a ritual ball game popular throughout pre-Columbian Mesoamerica. Petra. The Al-Khazna Treasury Building at Petra, a historic archaeological city in Ma and #39, N, Jordan. Rock-cut architecture. UNESCO World Heritage Site, Petra Archaeological Park. The ancient city of Petra, Jordan, is located in a remote valley, nestled among sandstone mountains and cliffs. It was purported to be one of the places where Moses struck a rock and water gushed forth. Later the Nabateans, an Arab tribe, made it their capital, and during this time it flourished, becoming an important trade center, especially for spices. Noted carvers, the Nabateans chiseled dwellings, temples, and tombs into the sandstone, which changed color with the shifting sun. In addition, they constructed a water system that allowed for lush gardens and farming. At its height, Petra reportedly had a population of 30,000. The city began to decline, however, as trade routes shifted. A major earthquake in 363 CE caused more difficulty, and after another tremor hit in 551, Petra was gradually abandoned. Although rediscovered in 1912, it was largely ignored by archaeologists until the late 20th century, and many questions remain about the city. Machu Picchu. Machu Picchu, Peru. This Incan site near Cusco, Peru, was discovered in 1911 by Hiram Bingham, who believed it was Vilcabamba, a secret Incan stronghold used during the 16th century rebellion against Spanish rule. Although that claim was later disproved, the purpose of Machu Picchu has confounded scholars. Bingham believed it was home to the Virgins of the Sun, women who lived in convents under a vow of chastity.
Others think that it was likely a pilgrimage site, while some believe it was a royal retreat. One thing it apparently should not be is the site of a beer commercial. In 2000, a crane being used for such an ad fell and cracked a monument. What is known is that Machu Picchu is one of the few major pre-Columbian ruins found nearly intact. Despite its relative isolation high in the Andes Mountains, it features agricultural terraces, plazas, residential areas, and temples. Christ the Redeemer. The statue of Christ the Redeemer, atop Mount Corcovado, in Rio de Janeiro, Brazil, with Guanabara Bay in the background. Christ the Redeemer, a colossal statue of Jesus, stands atop Mount Corcovado in Rio de Janeiro. Its origins date to just after World War I, when some Brazilians feared a tide of godlessness. They proposed a statue, which was ultimately designed by Heitor de Silva Costa, Carlos Oswald, and Paul Lindowski. Construction began in 1926 and was completed 5 years later. The resulting monument stands 98 feet, 30 meters, tall, not including its base, which is about 26 feet, 8 meters, high, and its outstretched arms span 92 feet, 28 meters. It is the largest Art Deco sculpture in the world. Christ the Redeemer is made of reinforced concrete and is covered in approximately 6 million tiles. Somewhat disconcertingly, the statue has often been struck by lightning, and in 2014 the tip of Jesus's right thumb was damaged during a storm. Colosseum. The Colosseum, Rome, Italy. Giant amphitheater built in Rome under the Flavian emperors. Ancient architecture, architectural ruins. The Colosseum in Rome was built in the 1st century by order of the Emperor Vespasian. A feat of engineering, the amphitheater measures 620 by 513 feet, 189 by 156 meters, and features a complex system of vaults. It was capable of holding 50,000 spectators, who watched a variety of events. Perhaps most notable were gladiator fights, though men battling animals was also common. In addition, water was sometimes pumped into the Colosseum for mock naval engagements. However, the belief that Christians were martyred there, namely, by being thrown to lions, is debated. According to some estimates, about 500,000 people died in the Colosseum. Additionally, so many animals were captured and then killed there that certain species reportedly became extinct. Taj Mahal. Taj Mahal, Agra, India. UNESCO World Heritage Site, minarets, Muslim architecture, Islamic architecture, marble, mausoleum. This mausoleum complex in Agra, India, is regarded as one of the world's most iconic monuments and is perhaps the finest example of Mughal architecture. It was built by Emperor Shah Jahan, reigned 1628–58, to honor his wife Mumtaz Mahal, chosen one of the palace, who died in 1631 giving birth to their 14th child. It took about 22 years and 20,000 workers to construct the complex, which includes an immense garden with a reflecting pool. The mausoleum is made of white marble that features semi-precious stones in geometric and floral patterns. Its majestic central dome is surrounded by 4 smaller domes. According to some reports, Shah Jahan wished to have his own mausoleum made out of black marble. However, he was deposed by one of his sons before any work began. Sallallahu alayka ya Rasulallah. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہ ہو، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہ ہو، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دو جہاں سے دعا ہے میری، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ابدو چشم تر التجا ہے میری، ابدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو،
ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جتنی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، جتنی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، اتنی خوشبو نبی کے پسینوں میں ہے، جتنی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، جتنی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، اتنی خوشبو نبی کے پسینوں میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، آبدو چشم تر التجا ہے میری، آبدو چشم تر التجا ہے میری، آبدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے،
جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جتنی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، اتنی خوشبو نبی کے پسینوں میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک کو لے کے چلیں گے وہ ٹاپک یہ ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ آج ہم یہی بات کریں گے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے، اور غزوہ بدر کا ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے۔ کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے، وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بت پرستی زوال اور پوری عرب قوم بت پرست ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ مکہ کے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا، اور ابھی انہیں نئی سرزمین پر منتقل ہوئے 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجر سب شامل تھے، اور قبائل میں اوس بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ، 3 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی، اور وہ ہر طرح سے لیس تھے۔
ان کے پاس 700 زر ہیں اور 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست پاش سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں جہاں بڑے اپنا جوش اور ولولہ دکھا رہے تھے، وہیں جو ان کے بچے بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ بچوں نے محاذ جنگ پر بڑوں کی ہی طرح کارنامے سر انجام دیے۔ یہ نوجوان اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ وسط میدان پہنچے اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو شاید بڑوں کے لیے بھی ناممکن ہوتا، کیونکہ ابو جہل تلواروں کے سائے میں تیروں اور نیزوں کی باڑ میں تھا۔ اس کے ساتھی کہتے جاتے تھے کہ دیکھو، ابو الحاقم اور ابو الجہل کا لقب کو کوئی نہ پہنچے۔ اتنے پہرے کے باوجود دو نوجوان اس تک پہنچنے اور اس سے جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں شریک ایک بزرگ دید صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے روز صف کے اندر تھا کہ دیکھا دائیں اور بائیں دونوں نوجوان کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے دوسرے سے چھپتے ہوئے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا لینا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گولیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم، اگر میں اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ مجھے اس نوجوانوں کی بات پر تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ دوسرے نوجوانوں نے بھی اسی انداز سے پوچھا۔ میری نظریں میدان کارساز ہی پر مرکوز تھیں کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا۔ میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، وہ رہا دشمن اسلام اور تمہارا شکار۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں نے شیر کی طرح اس پر حملہ کر دیا، پھر اسے خون میں لت پت چھوڑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میدان جنگ کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں بے یک وقت بولے، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا ذرا اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائی جن پر خون لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واقعی تم دونوں نے ہی اسے جہنم رسید کیا ہے۔ تاریخ اسلام اور کتاب احادیث میں دونوں بچوں کا نام معاذ بن عمر و بن جموع اور معاذ بن افرا ہے۔ تاریخ بن ہاشم میں دوسرا نام معوذ بن غفر لکھا ہے۔ صحیح بخاری مشکوک۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے نشانے پر لیا، اس کی بھانڈلی کا نشانہ لے کر 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ دور جا کر گرا اور ادھر میں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی، ادھر ان کے بیٹے اکرم
نے میرے بازو کاٹا جو چمڑی سے لٹک کر رہ گیا تھا، لیکن میں اسی طرح محاذ جنگ پر ڈٹا رہا۔ آخر جب تکلیف بڑھی تو میں نے اس بازو کو زمین پر رکھا اور ایک ٹانگ سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے زوردار جھٹکا لیا، جس کی وجہ سے وہ بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا اور تکلیف میں کمی ہو گئی۔ اس کے بعد ماؤس کے پاس پہنچا اور کاری ضربیں لگا اسے نیم مردہ کر دیا، بس صرف سانس چل رہی تھی۔ اس کے بعد ماؤس بھی بے جرگی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوستو، اور ابو جہل کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کے فرعون کا سر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، جبکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر ہی میں شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اسی لیے ابو جہل کا جنگ میدان میں چھوڑا ہوا مال حضرت معاذ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا عملہ مگر تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جنہوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بارے میں یہ سٹوری تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔